बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूँ फरहाना कौसर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम 2-3 बहुत अहम बातों पे उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, पंजाब में सियासी अदम इस्तेहकाम और इसके मुल्क पे क्या असरात होंगे, इस पे हम तफसील से बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि हालिया कुदरती आफत के जो नुकसानात हैं उसके अजाले, और नेक्स्ट हमारी हिकमत अमली हमारी हुकूमत की क्या है, उस पे बात की जाएगी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि लॉन्ग मार्च की डेट देने जा रही है पीटीआई, उस हवाले से हमारी हुकूमत ने क्या इक़दामात कर रखे हैं और किस तरह से यहाँ की आवाम को जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जाती हैं इस लॉन्ग मार्च के दौरान, उसको किस तरह से महफूज रखा जा सकता है, इस पे तफसील से बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं ताज़ीन अख्तर, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। ताज़ीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। उनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सिब्ते हैदर शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और इंचार्ज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हैं। हैदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट के मसाइल। सिब्ते साहब, आपसे स्टार्ट करूंगी कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो 18 अरकान असम्बली को रोका गया है, उनकी एंट्री बैन की गई है, उस हवाले से हम अदालत में भी जा रहे हैं और अपने लॉयर से भी बात की है। जबकि पार्लियामेंट के मसाइल, आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट के अंदर ही हल होने चाहिए? हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि पार्लियामेंट के मसाइल अदालतों में ना लेके खुद ही हल करें, तो हम क्यों जा रहे हैं अदालत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात आपकी, आपने इंट्रो में जो बात कही कि हमारे पार्लियामान के मामला पार्लियामान में ही हल होने चाहिए, और हमने हमेशा पहले दिन से कहा कि बिलावल भुट्टो साहब ने इमरान खान को ये बात कही कि चार्टर ऑफ इकॉनमी पे आए, उस पर बात करें। पंजाब हुकूमत में देखें अभी स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब वो एक, मैं उसे समझता हूँ कि एक म्यूजिकल चेयर वाला सीन उसका चल रहा होता है। तो उसमें ये चीज़ें बेहतर नहीं है कि एक टेबल पे बैठ जाएं, कोई बात करें। अपोजिशन मतलब जो भी है हमारा, अगर गवर्नमेंट में भी है तो तब भी हमने मुज़ाकरात, अगर हम मरकज़ में गवर्नमेंट में है तो तब भी हमने मुज़ाकरात की बात पहले की जी। और वहाँ पे पंजाब में अपोजिशन में तब भी पीडीएम जो है पार्टी और पीडीएम यही बात करती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए। मगर जो अभी मौजूदा पोजीशन है और वहाँ हुक्मरान है, जो इनके मॉनिटर हैं, मतलब जो इनके सरप्रस्त हैं इमरान खान साहब, उन्होंने तो मैं ना मानूं वाली की कसम उठाई हुई है। मैं तो किसी की ना मानूं, ना मैंने बात करनी है ना कुछ करना। पार्लियामान को की बेतुकीरी करने की वजह से ही आज देखें इतने मुल्क की मसाइल हैं, ठीक है ना। जब हमारा आज आप इंग्लैंड में देखें तो 3 माह में तीसरा वज़ीर आज़म जा रहा है, तो मगर पार्लियामानी रवायात को उन्होंने बरकरार रखा, डायलॉग उन्होंने जारी रखा, ठीक है। हमारे यहाँ तो बस ये है कि बस मैं अगर कुर्सी से उतर गया तो उनके अल्फाज भी ऐसे ही थे, बेशक एटम बम चला दो, तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए। ये जो आप कोई भी शख्स या कोई जमात, मतलब एक शख्स क्या, वो एक शख्सी जमात है, वो अपनी एक ज़ाती हैसियत के हवाले से अपनी तशहीर या अपना चीज़ें करना चाहता है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं चल सकती ना। ठीक है, हमें आज इस वक्त जरूरत है कि हम दोबारा बैठें, जो आइन कहता है उस पर बात करें। अगर आइन में कुछ हद्दोखाल हैं तो उनको दुरुस्त करें, बैठ के करें ना। पार्लियामान ने करना है ना, कि बजाय हम जो पिटीशन है कभी हाई कोर्ट लेके जा रहे हैं और कभी सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं, बजाय इसके कानून साजी करना जो है असेंबली का काम है। पार्लियामान जो है सबसे मुकद्दर इदारा पार्लियामान है, हमें तो इसमें बैठना चाहिए। ठीक है, अच्छा ताज़ीन साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि सिब्ते साहब ने कहा कि पाकिस्तान में पार्लियामान की तौक़ीर का ख्याल नहीं रखा जाता, इन्होंने मिसाल भी दी यूके की, बिल्कुल वहाँ पे बहुत इन चीज़ों का ख्याल भी रखा जाता है। तीसरा वज़ीर आज़म चेंज होने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर उठा के देख लें तो जो भी गवर्नमेंट आई है उसके दौरान में यही काम चलते रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए? जो भी गवर्नमेंट आती है वो दूसरी जो अपोजिशन होती है उस पर डाल देती है कि ये काम इन्होंने स्टार्ट किया, इसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो
سیاست میں عدم برداشت ہے، اس کے مظاہرے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، جی لیکن اس میں یہ ہوا تھا کہ بہرحال ایک وقت آیا کہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں، دونوں جو اپوزیشن جماعتیں تھیں ایک دوسرے کی، وہ مل بیٹھیں اور ان کی لیڈرشپ نے ایک بصیرت کا مظاہرہ کیا 2004 میں، جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، ٹھیک ہے اور اس کا مین نقطہ یہ تھا کہ جس کو عوام مینڈیٹ دیں اس کا احترام کیا جائے۔ یہی ایک فارمولہ ہے جس کو لے کے آپ سیاسی استحکام پیدا کر سکتے ہیں ملک میں، اسی سے آپ ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا تو اس کے بعد پھر ضرورت محسوس ہوئی ایک اور پلیئر کی کہ اب ان میں سے تو کوئی ہاتھ آئے گا نہیں، جیسے کہ 90 کی دہائی میں ایک پر ہاتھ رکھا اور دوسرے کو کس دیا۔ تو اس کے لیے پھر جو پارٹی تخلیق کی گئی، ابھی سبتے صاحب کہہ رہے تھے ون مین پارٹی، میں بھی اس کو سیاسی پارٹی میں اس کو نہیں میں نے تو لکھا ہوا بولا ہوا بہت جگہ کے اوپر کہ یہ ایک پریشر گروپ ہے۔ تو ایک پریشر گروپ جو ہے وہ بنایا گیا تاکہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ان کے اوپر ایک پریشر رکھا جا سکے۔ 90 کی دہائی میں پی 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 کا پی ایم ایل این پہ تھا، پی ایم ایل این کا پی 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 پہ تھا، ان دونوں نے ایک سمجھوتا کیا جمہوریت کے لیے۔ تو اب جب ان کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ ہے شور ڈالنا، دباؤ ڈالنا، جو مین سٹریم دیگر پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ مل کے نہ بیٹھنا، یہ تو انہوں نے عہد کیا ہوا ہے نا کہ مل کے نہیں بیٹھنا، کہ آپ دوسرے کی بات سنیں، اپنی سنائیں، کچھ اس کی مان لیں کچھ آپ کی مان لیں وہ، اور اس طرح نظام چلتا ہے آگے۔ پنجاب اسمبلی میں جو ہوا، پرویز الہی صاحب، چونکہ اب یہ بھی بڑا ریئر فنامنا تھا کہ چونکہ میرا تعلق گجرات سے ہے تو کوٹھی کے اندر ایک دیوار پہلے لگائی گئی چوری تجمل حسین نے، اور اب ایک دیوار اور کھڑی ہو گئی ہے، کوٹھی بھی تقسیم ہو چکی ہے 3 حصوں میں۔ تو پرویز الہی صاحب جیسے وہ دعا والا بھی منظر آپ کو یاد ہوگا، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کو یہ ہو جائے، ان کو وہ ہو جائے۔ پرویز الہی صاحب پہلے بھی معطل کرتے رہے ہیں ایم پی ایس کو اور پابندی لگاتے رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے پابندی لگائی ہے۔ یہ وہی ایک رویہ ہے کہ کس مخالف آواز جو ہے، مخالف رائے، اس کو برداشت نہیں کرنا۔ تو اگر مخالف رائے کو آپ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو سیاستدان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے۔ اچھا سبتے صاحب، آپ دیکھیں جس طرح سے ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی میں یہ قوت برداشت بہت کم دیکھنے میں نظر آئی ہے، ایون کہ انہوں نے اپنے فالوورز کو بھی اس نہج پہ وہ لے گئے ہیں کہ اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی بات بھی کرتے ہیں، کوئی چیز بھی شیئر کرتے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا پہ ایک گروپ کی صورت میں، ایک جتھے کی صورت میں اس پہ بالکل حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ بھئی یا تو آپ ڈیلیٹ کر دیں یا پھر آپ ہمارے موقف کو اپنائیں۔ ابھی لانگ مارچ بھی ہونے جا رہا ہے، اور جب بھی لانگ مارچ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی تباہی، کوئی نہ کوئی پرتشدد کارروائیاں کی جاتی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ ابھی نیکسٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا لائحہ عمل ہے اسی لانگ مارچ کو لے کے؟ لیکن لانگ مارچ کے بارے میں ابھی تو شنیدی باتیں ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا، جمعرات کو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ وہ تو کافی ٹائم سے لگے ہوئے ہیں، میں آج کال دوں گا، آج ڈیٹ دے دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ پچھلے 2-3 ماہ سے ہم یہ سن ہی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ڈے ڈریمز والی بات ہے۔ پھر ابھی ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ لانگ مارچ ہوگا، انٹرٹینمنٹ ہوگی، وہ اس میں بالکل یہ بات میں نے بھی سنی، مطلب دیکھیں وہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہے، یہ انٹرٹینمنٹ ہوگی سب کے لیے۔ جی، اب یہ اگر فیملیز کے لیے اگر یہ لانگ مارچ ایسا کرنا چاہتے ہیں جس میں فیمس سنگرز کو بلا کے کنسرٹ، آپ کہہ دیں نا اس کو لانگ مارچ کا رنگ کیوں دے رہے ہیں؟ یا تو آپ 2 چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس پبلک گیدر ہو نہیں پا رہی، ٹھیک ہے، آپ ایک فیمس سنگر کو بلا کے پے کر کے آپ گیدر کرنا چاہتے ہیں پبلک کو، یا پھر یہ ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں ہماری عدلیہ کو، یا کیونکہ ہم نے اس میں درخواست بھی دی کہ پریویس لانگ مارچ کی بھی آپ نے اجازت دی تھی ان کو، جہاں تک تو اس سے وہ یہاں تک بلو ایریا تک آ گئے تھے اور نقصانات کیے، ٹھیک ہے، یا تو ان کو آپ یہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس بار انٹرٹینمنٹ کے موڈ میں ہیں، لانگ مارچ کے نہیں ہے۔ مجھے تو ان کے کوئی موقف سمجھ نہیں آیا نا، یہ لانگ مارچ ہے یا کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور
اتنا ایک انہوں نے زہر اگلایا اور دنوں میں بھر دیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب حق اور باطل جو ہے نا, اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے, خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کوئی کہے کہ میں حق پہ ہوں, یہ باطل پہ ہے, حق کا ساتھ دو, باطل کا نہ دو, یہ کوئی امیر المومنین بننے کے نہیں, ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے شعور دیا ہے لوگوں کو. کون سا شعور دیا ہے؟ کہ ان کو زیادہ پتہ ہے وہ کہ شعور دیا کہ ریاست مدینہ کا نام لے کے جو حرکتیں کی ہیں, انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے. میری بات سنیں نا, ریاست مدینہ کا, پھر آپ اسلام آباد میں 25 جولائی والے میں دیکھیں, وہ کہیں گے تھوڑا ایک ساتھ سے کہتے ہیں تھوڑا اسلامک ٹچ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اس ریاست مدینہ کا یہ شعور دیا ہے. اور مطلب اب تو ان پہ مور ثابت ہوگی, وہ ملزم نہیں مجرم ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک عادی چور ہے جنہوں نے اپنے ایسٹ چھپائے, مطلب اپنی ایمانداری. صادق اور امین جو ہے نا, صادق اور امین کے بارے میں ہم نے اسی لیے ہمارے سینیٹر پلوشا نے سینٹ میں ترمیم کا کہا. صادق اور امین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کے علاوہ ہم میں سے کوئی صادق اور امین نہیں ہے کہ ہم کسی کو, اور نہ کسی عدلیہ کے کسی جج کو, نہ کسی شخص کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے سکے. بات یہ ہے کہ پروٹیسٹ ہے نا, آپ کریں, یہ ملکی نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات, ابھی کیا سوچ رکھا ہے کہ اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں آنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے تو دینا پڑتا ہے نا. تو پھر آگے سے پھول تو نہیں آئیں گے. جب بھی یہ لوگ آتے ہیں سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا جاتا ہے سرکاری املاک کو پہنچایا جاتا ہے, لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے, دہشت گردی کی جاتی ہے. جب ان کا 2014 والے میں بھی دھرنے میں دیکھیں, انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ, سپریم کورٹ پہ حملہ, ہر طرف حملے. تو یہ اس طرح اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جتھے کے طور پہ یہ آ کے اس طرح کریں گے اور کوئی پسپا ہو جائے گی, یہ کوئی جنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب جنگ ہوتی ہے کوئی, اس میں بھی پھر اکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے. ان کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا, اور اس حوالے سے میں نے بہت کچھ لکھا, کالم بھی لکھے, پروگرام بھی کیے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ مجھے پوری ہمدردی ہے, لیکن انہیں بہت بڑے جھٹکے ابھی لگنے شروع ہوں گے, وہ لگنا شروع ہو گئے. اب لانگ مارچ جو ہے معاف کیجیے گا, لانگ مارچ دیکھیں, ایک تو یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اب پیچھے سے کوئی روٹی نہیں آنی کہیں سے. ٹھیک ہے, اب سادہ میں لوگوں نے نہیں آنا, سادہ کپڑوں میں آ کے تو نفری نہیں بڑھانی ان کی. اب کسی کو دھکیل کے نہیں لایا جا سکتا. اور پچھلا جو یہ 25 مئی کا دھرنا ہے جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی, توڑ پھوڑ کی یہاں پہ, اس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ چند گھنٹوں بعد ہی ان کو بھوک لگی آنے والوں کو, تو وہ 10-10 روپے یہاں سے مانگ رہے تھے, واپسی کرائے کے لیے بھی مانگ رہے تھے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. جو وہ سو کالڈ 1 پیج تھا وہ پھٹ چکا ہے. ویسے تو وہ یہ پیج جو ہے وہ اسد عمر کی فراغت پہ ہی پھٹ گیا تھا. ویسے تو یہ پیج 19 اگست 19 کو ہی پھٹ گیا تھا, جب انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے ایک سیدھے سادے معاملے کو کمپلیکیٹ کر دیا تھا, پھر ISI چیف کی تقرری اور بڑے معاملات جو ہیں. لہٰذا اب یہ لانگ مارچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو وہ کہتے ہیں نا انجوائے کریں گے, اسی لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بندہ ایک پاپولر آدمی تو ہے, سیلیبریٹی بھی ہے, یقیناً ہمارا اثاثہ ہے, قومی اثاثہ ہے, وہ ایک مشہور آدمی ہے, لیکن اسٹیٹس مین شپ از سم تھنگ ایلس. اب کوئی اس کو جا کے بتائے کہ بھئی آپ فیملیوں کو انجوائے کروا رہے ہیں اس صورتحال میں جب کہ ہمارا 3 کروڑ اور 30 لاکھ بندہ جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا بیٹھا ہے. بالکل آپ سے ان کے لیے چائے کا ایک کپ جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے اس وقت, وہی ان کو نہیں مل رہا, تو آپ فیملیوں کو انجوائے کروانے نکلے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ روٹی نہیں ملے گی, اس لیے ان کو سپورٹ کرنے والے بھی نہیں ہیں اور یہ بیک فٹ ہو جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سپورٹ کرنے والے تھے وہ پیچھے ہو گئے ہیں ان سے, اب وہ ان کو کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں پرووائڈ نہیں کی جائیں گی جو لوگ ان کے پیچھے تھے؟ مظاہر ہو چکے ہیں نا, مظاہرے آ چکے ہیں سامنے. دیکھیں جو لانگ مارچ کے ساتھ کیا کرے گی حکومت, اس کا عملی مظاہرہ جمعے کی شام آپ نے دیکھ لیا. اور لانگ مارچ میں لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ آپ نے مظاہرہ دیکھ لیا 25 مئی کے لانگ مارچ میں.
جو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ وہاں پہ یہ ایسے خراب ہو رہے تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، واپس جانے خان صاحب تو چلے گئے نا، جی بالکل، تو باقی لوگ ادھر ہی تھے، وہ واپسی کے لیے کرایہ کوئی نہیں تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ جو وہ سو کالڈ ون پیج ہے یہ پھٹ چکا ہے، یہ اس وقت بھی پھٹ چکا تھا. اب تو یہ کرسٹل کلیئر ہے کہ بلکہ وہ پیچھے ہی نہیں ہٹے، بلکہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور واقعی غلطی ہوئی ہے. اور یہ ایک بڑے اجلاس میں یہ باتیں ہوئی ہیں کہ بس اب ختم، اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا، اب یہ جانے اور اس کا کام جانے. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو اٹھا کے گود میں نہیں اٹھانا. اور جی بالکل، کہا تو یہ جاتا تھا کہ دوسرے لوگ گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود بھی گود میں ہی بیٹھ کے سارے کام کرتے ہیں اور ان سے کروائے جاتے ہیں. اچھا سپتے صاحب، اقتدار کی رسا کشی میں مصروف جتنے بھی ہمارے پارلیمان کے لوگ ہیں، جب اقتدار میں نہیں ہوتے، ووٹ لینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم مسائل حل کریں گے، ہم عوام کی سنیں گے، عوام کی بات سنی جائے گی اور جو وہ کہیں گے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جب گورنمنٹ اقتدار میں آ جاتی ہے تو وہ نہ تو کہیں دور دور تک عوام نظر آتی ہے اور نہ ہی ان کے مسائل نظر آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقتدار میں جب کوئی جماعت آتی ہے تو اس کے لیے مشکلات بھی بڑھ جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی امیدیں، ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں. جی، اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک انٹرنیشنل فورم کے ساتھ بھی چلنا ہے، دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں اور کم از کم یہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو ڈکٹیٹرشپ کے بعد سے کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا نہیں. ٹھیک ہے، جب کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا، اور میرا یہ موقف ہے کہ سب سے بڑی جج جو ہے وہ عوام الناس ہوتی ہے. عوام اپنے نمائندے کو سمجھتی ہے اور منتخب کرنا چاہتی ہے کہ یہ میرے مسائل حل کر سکتا ہے، یہ میری امیدوں میں پورا کر سکتا ہے. ہم دیکھیں نا، خان صاحب نے بڑا گیپ تھا امپلائمنٹ میں، مطلب ہم 13 کے الیکشن کے بعد سے، تو خان صاحب کی تھوڑی عقل ان کو تھی کہ میں ڈے ڈریم میں 1 کروڑ نوکریوں کا اور 50 لاکھ گھروں کا، البتہ بے روزگار تھا، مطلب مالی مشکلات کا ہوتا ہے کہ گھر شاید مل جائے گا، کسی وجہ سے نوکری مل جائے گی. اور میں آن ریکارڈ کہہ سکتا ہوں کہ وفاق کی حکومت میں 3.5 سال اقتدار میں بہت ہوا تو 40 نوکریاں دی گئی ہوں گی، وہ بھی اپنے ان لوگوں کو. اور ہاں، کے پی کے میں اور باقی سوشل میڈیا کے جو ان کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے 25-30 ہزار روپے پہ سیلری پہ رکھا ہوا ہے. وہ آپ نے پہلے اسٹارٹ میں بات کی کہ وہ ایک دم ہائی لائٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ ان کے پیڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی پھر بیچارے اب ان کا بھی سسٹم اب روزگار ختم ہو گیا، تو وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو آئی ٹی میں ریگولر کریں گے، وہاں پہ آپ کو امپلائمنٹ دیں گے. تو بیچارے وہ بھی آج بھوکے مار رہے ہیں. اور آج وہ پھر آج بھی مل کے میں بتا سکتا ہوں کہ منسٹری آف فوڈ اینڈ انڈسٹریز میں کہ لوگ آئے ہیں کہ 18 میں رکھا گیا تھا، پھر ہمیں نکال دیا گیا، ہم نے 20 مہینے نوکری کی. یہ آج صبح کا کیس میں بتا رہا ہوں کہ لوگ آئے ہیں. تو میں نے کہا چلیں یار، اگر آپ میرٹ پہ ہوئے، اگر پروجیکٹ نہیں ہوا تو پھر آپ کا کچھ کریں گے. یہ تو ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے سپتے صاحب کہ لوگ، عوام ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہو یا نون لیگ کی بات ہو، جب بھی یہ اقتدار میں آتی ہے نوکریاں دی جاتی ہیں. لیکن اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں، آپ نے کہا کہ نوکریاں دینے کا انہوں نے وعدہ کیا، لیکن انہوں نے وعدہ جو کیا تھا اس کے انہوں نے الٹ کیا، بلکہ الٹا انہوں نے لوگوں کو نکالا. 750 لوگ انہوں نے ریڈیو پاکستان سے نکالے تھے جو کنٹریکچوئل تھے اور جو ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے تھے، ان سے ان کے گھر چھین لیے گئے، ساری چیزیں. امپلائیز کو دیکھ لیں، 16,500 وہ ہیں، آپ کے اسٹیل مل کے ہیں، مطلب میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں کتنے لوگ ہیں. صحیح، 17,000 سے زیادہ لوگ تو اس کے اسٹیل مل کے ہیں. آپ پی آئی اے کے دیکھیں، ریڈیو پاکستان کے دیکھیں، پی ٹی وی کے دیکھیں، اس کے دیکھ لیں، پی ٹی ڈی سی کے دیکھ لیں، ٹورزم کے. اور یہ چیزیں مطلب پرائیویٹ شعبے میں بہت زیادہ ڈاؤن سائزنگ ہوئی تھی. یہ انہوں نے مثال کے طور پہ جو مارکیاں انہوں نے آتے ہی یہ ڈیمالش کر دی تھیں،
اس کی جگہ کیا بنایا ہوں، یا تو کچھ بنایا ہوتا نا، وہاں پہ 100 بندہ ایک ایک مارکی پہ ملازم تھا، وہ ملبہ اسی طرح بنا ہوا ہے. پاس تھا نا، مطلب ایک ہوٹل ہے یا کوئی چیز ہے، خود میڈیا اس کے پاس دیکھیں وہاں پہ امپلائمنٹ بھی ہے نا، وہ ایک بندہ اکیلا تو نہیں اس کو چلا رہا نا، اخبارات کتنے بند ہوئے، کتنے اس کے سے لنکڈ ہو کے کتنے گھر چل رہے ہوتے ہیں. کوئی اگر کوکنگ والا ہے، کوئی سپلائی کر رہا ہے، کوئی ویٹنگ کر رہا ہے، کوئی کلیننگ والا ہے، ان چیزیں سے نا یہی روزگار ہوتا ہے. جی بالکل یہی روزگار ہوتا ہے. میرج ہالز کی بات کی گئی اور باقی پرائیویٹ جتنے بھی ادارے تھے وہاں سے جب ان کو گرایا گیا، ایون کہ جو CDA کی طرف سے چھوٹے موٹے اڈے دیے گئے تھے لوگوں کو، وہ بھی ان سے چھین لیے گئے تھے، ان کے ڈیمولش کر دیے گئے تھے ہوٹل اور کیفے یا جو بھی انہوں نے کوئی ڈھابا بنایا ہوا تھا. بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے. جی اخبارات میڈیا پہ بہت افیکٹ ہوا تھا، میڈیا بالکل ختم ہو کے رہ گیا تھا. میں بتا دوں کوئی 428 جو کیبنز کھوکھے وغیرہ تھے ان کو ڈیمالش کر دیا گیا تھا. لیکن اس پہ ایک گھر نہیں چلتا تھا جی اس ایک ڈھابے سے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا تازین صاحب، سیلاب متاثرین پہ بات کرتے ہیں. سیلاب متاثرین کے حوالے سے کل ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ خود سے کیوں ان کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ ہمیشہ بین الاقوامی برادری کی طرف ہی کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ ویسے تو ایک ریزن تو بڑی واضح ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس جب آئے تھے یہاں پہ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ بارشیں جو زیادہ ہوئی ہیں، اور اس کلائمیٹ چینج کیوں ہوتا ہے؟ کاربن کے اخراج کی وجہ سے. تو کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، یہ زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے. تو جس ملک کا سب سے کم حصہ ہے وہ ملک سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. لہٰذا اب انڈسٹریلسٹ ممالک کون سے ہیں؟ G20 والے. ٹھیک ہے، اس وقت تو خوش قسمتی سے ہمارا برادر اسلامی ملک جو ہے انڈونیشیا، وہ اس کا چیئرمین ہے. تو یہ ہمیں ایک ایج حاصل ہے. تو اس لیے عالمی برادری کا یہ فرض ہے کہ وہ اس میں پاکستان کا ہاتھ بٹائے. $35 ارب تو ایک محتاط اندازہ ہے نا، ویسے تو اس سے بھی زیادہ ہوگا. اب $35 ارب پاکستان تو اکیلا تو نہیں لا سکتا، اور نہ ہی اس نے اتنا نقصان پہنچایا ہے جو کلائمیٹ ہے اس کو. تو اس لیے وہ پابند ہیں، اور جو ان کی امداد آ رہی ہے وہ ابھی سلو ہو گئی ہے. اور یورپ اور امریکہ نے تھوڑا سا پھر تیز کیا سلسلہ. 3 ممالک ہیں جو آپ کو امداد دے رہے ہیں. باقی انہوں نے ایک ایک شپ بھیج کے، ایک ایک طیارہ بھیج کے انہوں نے وہ انڈا توڑا تھا. تو امریکہ ہے، ترکی ہے، UAE ہے، یہ میں اور چائنا ہے، انہوں نے زیادہ امداد بھیجی ہے. تو امداد آنی چاہیے، پاکستان کا یہ حق ہے. اور پاکستان کو مور اوور، چونکہ زلزلے سے پہلے پاکستان اقتصادی بحران میں تھا اور قریب تھا کہ ڈیفالٹ ہو جاتا. تو اس لیے پاکستان کو اور بھی زیادہ امداد کی ضرورت ہے تاکہ اس کو بھی دیکھا جا سکے اور متاثرین کو بھی دیکھا جا سکے. اچھا سپتے صاحب، جو امداد کی گئی ہے ان کی طرف سے، جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 3,50,00,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں. تو کیا یہ جو اماؤنٹ ان کی طرف سے دی جا رہی ہے وہ کافی رہے گی؟ اور اس میں کون کون سے پروجیکٹس کی ریکوری کی بات ہوئی ہے؟ میں ایک بات ہوں کہ تقریباً ہمارے 4 صوبوں، مطلب آپ کا جنوبی پنجاب کا ایریا سارا افیکٹ ہے، سندھ سارا آپ کا افیکٹ ہے، بلوچستان افیکٹڈ ہے، KPK افیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کا ابھی تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا. ٹھیک ہے، ایک سٹرکچر میں مطلب آپ ایک ایسٹیمیشن کرتے ہیں. سٹرکچر کو جب آپ بلڈ کرنے جاتے ہیں یا ریسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، اور یہ رقم تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے صاحب نے بتایا کلائمیٹ چینج میں ہمارا تو ہے ہی نہیں. پہلے وکٹم بھی سمجھے ہم ہی ہیں، مطلب ہم جو تھرڈ کنٹریز میں ہیں وہ پہلے وکٹم تو ہم ہی ہیں. اور دیکھیں اس میں یہ چیزیں جو ہیں، ایک تو کلائمیٹ چینج کو سمجھنے کی، ہم نے اسی لیے ہمارے پرائم منسٹر نے، ہمارے فارن منسٹر نے مطلب اتنا وزٹ کیا اور ساری چیزیں کی تاکہ انہیں ہم بتا سکیں کہ ہم کس گھر میں ہیں، کس عذاب میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اتنا سٹرکچر تو ہے نہیں. ٹھیک ہے،
ہم ایک ترقی یافتہ نہیں، ترقی کی طرف جانے والے ابھی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں. تو پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ امداد اب جا کے ہمیں کوئی امید آئی. یہ وہ اتنا بھی لیٹ کیوں ہوا ہے ویسے؟ اس کی یہ وجہ لیٹ کی بتائیں. میں وجہ بتا دیتا ہوں. جی. ایف ٹی ایف والا جو معاملہ تھا جی جس میں آپ گرے لسٹ میں تھے، گرے لسٹ میں ٹھیک تھے. ہے. جی اب جا کے ہماری کوئی 3.5-4 سال بعد جان چھٹی ہے. جی اور میں ایک اور چیز بھی یہ بات بتا دوں کہ اقتدار ہم نے جو لیا، جی عدم اعتماد کیا، وہ اس لیے خان صاحب پہ کیا کہ ہم پاکستان کو بلیک لسٹ نہیں ہونا دینا چاہ رہے تھے. صحیح. ہم بھی سمجھتے تھے کہ 3.5 سال خان صاحب نے اقتدار کر لیا ہے، 1.5 سال اور کر لیں، ان کے جھوٹے وعدے کیا فرق، مطلب وہ تو اپنی موت مر چکے تھے. ٹھیک ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے عزیز جو ہے وہ اپنا ملک ہے، پاکستان ہے. اگر پاکستان کا اور سری لنکا جیسے حالات ہو جاتے، بلیک لسٹ ہو جاتا، تو ہم کیسے سروائیو کرتے. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس 1.5 سال کی 1.25 سال کی حکومت میں شاید ہمارے پاس اتنے اختیارات بھی نہ ہو، اختیارات تو ہوں گے، اتنے وسائل نہ ہوں، اوپر سے یہ جو سیلابی صورتحال ہوگی اس میں ہم ڈیلیور نہیں کر سکیں. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، جو ایک پولیٹیشین ہے، جو علاقے کا نمائندہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے سے میں یہ چیزیں ڈیلیور نہ کر سکوں. مگر وہ یہ ڈیلیور اور یہ سیاست بھی تبھی چلے گی جب پاکستان خوشحال ہوگا. میری سیاست بھی تبھی چلے گی. اچھا، آپ نے سیاست کی بات کی سفتے صاحب، جیسا کہ ہم تباہی کی بھی بات کر رہے ہیں جو اثرات ہوئے ہیں، ویدر فور کاسٹ والوں نے پہلے اس چیز سے وارن کیا تھا کہ بارشیں ہوں گی اور بہت زیادہ اس کے اثرات ہوں گے، تو اس کے لیے ہم نے کوئی لائحہ عمل پہلے سے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں نا، ویدر فور کاسٹ اور ساری چیزیں بارشیں ہوں گی، اگر اتنی زیادہ ہوں گی یہ کسی کو اندازہ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم 2 مہینے پہلے ان کو انفارم کر چکے تھے کہ اتنی تباہی ہونے کا ڈر ہے. نہیں، مطلب ایسی کوئی چیزیں جو ہے نا سامنے آن نہیں ریکارڈ نہیں آئی، آن ریکارڈ نہیں ہے. دیکھیں یہ ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہے، جو چیزیں ہیں، ہم اس کے مطابق اب مطلب میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ 2 مہینے پہلے اگر ہم کسی کو آرڈر دے دیتے ہیں 2 مہینے پہلے کہ 500 امبریلا دو، تو ٹھیک ہے، وہ کہے گا یار مجھے تو 2 مہینے چاہیے اس کو بنانے میں، مطلب میری کیپیسٹی ہے، اگر میں 1 بناتا ہوں 2 بناتا ہوں تو اکٹھی آپ اگر 5,000 مانگ لو گے تو وہ کیسے دے گا. بات یہ ہے کہ یہی چیزیں ہیں، ہمیں تھوڑا بہت یہ سیکھنا چاہیے. مطلب ایک میں مثال دوں نا، اگر کہیں نا کہ قیامت ہے کل، تو وہ جانمازیں بھی مہنگی ہو جائیں گی، اسے یہ بھی پتہ ہوگا کہ کل قیامت ہے اور میں نے بھی مر جانا. تو ہمیں یہ چیزوں کو بھی تھوڑا سا اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا تازین صاحب، سفتے صاحب بات کر رہے تھے. اس بات پہ میں تھوڑا سا جی رسپانس کر. دیکھیں، ہمارے پاس منسٹریاں اور ڈپارٹمنٹ ملا کے کم از کم 10 سے زیادہ ایسے محکمے اور منسٹریاں ہیں جن کا تعلق بنتا ہے پانی کے ساتھ. ٹھیک ہے، چاہے آپ محکمہ آبپاشی کو لے لیں، چاہے آپ NDMA کو لے لیں، یعنی کم سے کم اور اصل جو محکمہ ہے. اب اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جو ہمارا سول ڈیفنس کا محکمہ تھا اس کو غیر فعال کر دیا گیا گزشتہ حکومتوں میں. اس کو فوراً فعال کرنا چاہیے. ہمیں پتہ نہیں اتنے محکمے ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے دماغ ہونے کے باوجود ہمیں بنیادی چیزوں کا، سول ڈیفنس ہوتا تو اس سے آدھا نقصان رہ جانا تھا. دوسری بات یہ ہے اگر بلدیاتی ادارے ہوتے، کیونکہ جب آپ گراس روٹ پہ ہوتے ہیں، دیہات میں، تحصیل میں، ٹاؤن میں، تو اس وقت NDMA اور PDMA سے چیز چل کے، فیصلہ چل کے پہنچنے میں اگر ہوتے بلدیاتی ادارے تو بھی یہ نقصان کم سے کم کیا جا سکتا تھا، کیونکہ موقع پہ ایک لوگوں کی نمائندہ قیادت موجود ہوتی ہے. اور جو یہ آپ جو بات کر رہی ہیں محکمہ موسمیات کی، تو ذمہ داری اتنی ہے نا، بہت بڑا دفتر ہے ان کا، لیکن انہوں نے فور کاسٹ. اب میں نے یہ دیکھا کہ محکمہ موسمیات جس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ اس نے کرنا ہے، وہ بھی فور کاسٹ کر رہا ہے، اور NDMA بھی فور کاسٹ ہی کر رہا ہے بس. اور سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں او بھائی بارشیں ہونی ہیں، ہوشیار رہنا، او بھائی بارشیں سب ایک دوسرے کو الرٹ کر رہے ہیں. کوئی ایک دوسرے پہ ڈالنے کی عادت پڑ چکی ہے. دوسرا اس میں یہ تو ہے حکومتی، دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کو اگر کہا جائے
کہ یہ عمارت جو ہے یہ مخدوش ہے اور آپ یہ خالی کر دیں، تو آپ یہاں سے اب آپ نے اے سی بھی لگایا ہوا ہے، یہ کرسیاں بھی لگائی ہوئی ہیں، آپ کہیں گے یار کیا مخدوش ہے، صحیح ہے، دیواریں پکی ہیں بالکل، آپ ان کو مار کے دیکھیں گے بھئی ہلتی تو نہیں ہے۔ اسی طرح وارننگیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کا بھی یہ کلچر ہے کہ وہ جب تک ان کے اوپر مصیبت آ نہیں جاتی وہ وہاں سے اپنی رہائشیں جو ہیں وہ تبدیل نہیں کرتے، اور بہت سے مقامات جہاں پہ سیلاب آئے ہیں دریاؤں کے رستے پہ یا پہاڑوں کے دامن میں، وہاں پہ لوگوں نے مفت زمین لے کر تو وہ اپنا ایک جھونپڑا یا کوئی مکان بنایا ہوا ہے، ان کو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ چھوڑ کے، ساتھ ہی انہوں نے دکان کچھ بنائی ہوئی ہے، یہ چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے، تو وہ اس آس پہ رہتے ہیں کہ حکومت کی جو وارننگ ہے ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، تو یہ معاملات بھی ہوئے۔ ٹھیک ہے، پروگرام کی کلوزنگ کی طرف بڑھنے سے پہلے سپتے صاحب آپ سے آخری بات پوچھنا چاہوں گی، آپ نے جیسا کہ فیٹف کی بات کی کہ فیٹف سے پاکستان نکلا اتنے سالوں کی کوششوں کے بعد، اور ڈیفینیٹلی جو بھی گورنمنٹ آئی اس نے بہت کاوشیں کی اس کے لیے، لیکن یہ ہمارا کیوں مسئلہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی پرابلم ہم اس کو سالو نہیں کر سکتے ہم ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، اور جب کوئی دوسری گورنمنٹ بھی اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے تو اس کا ہم بینیفٹ خود لینا چاہتے ہیں، اس کا ایڈوانٹیج خود لینا چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا۔ عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا کہ یہ جو فیٹف سے نکلا ہے پاکستان یہ ہماری کاوشوں کی وجہ سے نکلا، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے نکلا، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو میں یہ کہوں گا جی کہ اس میں اس پاکستان کے ہر ادارے کا کردار ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہر ادارے کا کردار ہے اپنی اپنی جگہ، جی، سیاست کا بھی کردار ہے، سیاستدانوں کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ ان کا کردار ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں، جتنے وہ صادق اور امین ہیں، وہ جتنے اس سے پہلے انہوں نے آج جو پرائم منسٹر نے ایگریمنٹ سائن کی ہے سعودیہ کے ساتھ، جی، وہ کس وجہ سے، سعودیہ کی ناراضگی کیا ہوئی؟ ٹھیک ہے، مطلب ان کے شہزادے نے مطلب خان صاحب کے لیے جہاز بھی بھیجا، گاڑی بھی بھیجی، جی، جب انہوں نے گھڑی قیمتی دی تو انہوں نے ایک لالچی پن دیکھا، جب وہ سیل یہی انہوں نے سمجھا شاید چوری ہو گئی ہے، چوری ہو تو گئی، کمپنی نے انہیں بتایا کہ آپ کے لیے بنائی گئی تھی تو یہ سیل کے لیے مارکیٹ میں آئی ہے، لیکن چوری تو نہیں ہوئی۔ تو پھر جب آپ کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، یہ جو اعتماد اٹھا سعودیہ میں، ٹھیک ہے، تو خان صاحب کی اپنی ذات کی وجہ سے، جی، جس کا نقصان پورے قوم کو ہوا۔ جی بالکل، ہم امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ یا موجودہ گورنمنٹ عوام کے ساتھ وہ ناانصافی نہیں کرے گی جو کہ توشہ خانہ کی گفٹس وغیرہ بیچ کے کی جاتی ہے، یا ان کی ضروریات کو کہا تو جاتا ہے لیکن مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ ان کو حل کیا جائے گا۔ پروگرام احتساب کے ساتھ فرحانہ کوثر کو دیجیے اجازت۔